आपा कुलसूम की बेटी की शादी की तकरीब अपने अरूज पर थी, जहां मेहमानों की चहल पहल, मुस्कुराने की आवाज़ें माहौल को जानदार बना रही थीं। सफ़िया, जो कि कुलसूम की पुरानी मोहल्लेदार थी, एक कोने में बैठी चमकती महफिल का जायज़ा ले रही थी। इसी दौरान उसकी नज़र महफिल में दाखिल होती हुई एक लड़की पर पड़ी। सफ़िया ने बेइख्तियार अपने साथ बैठी कुलसूम का हाथ दबाया और उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि कुलसूम बहन, ज़रा इधर देखो, ये जो सामने सब्ज़ लिबास में लड़की खड़ी है अपने वालिद के साथ, वो कौन है? मैंने इसे पहले कभी इस मोहल्ले में या तुम्हारी किसी तकरीब में नहीं देखा। कुलसूम ने उस सिमत में देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने सफ़िया के करीब होते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा, ओह सफ़िया बहन, अच्छा ये लड़की, तुम इसे नहीं जानती। वो मेरे चचाजाद भाई हबीबुल्ला की अकलौती बेटी है। इसका नाम अफशां है। ये लड़की नहीं, ये तो सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया? सफ़िया की आंखें तजस्सुस से फैल गईं। क्यों बहन, ऐसी क्या ख़ास बात है इस लड़की में? कुलसूम ने गहरा सांस लिया और सफ़िया के कान करीब होकर बोली, शक्ल कुछ भी नहीं सफ़िया, असल बात इसका नसीब है। वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद है और हबीबुल्ला साहब गांव के बहुत बड़े ज़मींदार हैं। इनके पास 150 एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीन है। वो सारी जायदाद की अकलौती वारिस यही है। काश मेरा कोई बेटा होता तो खुदा की कसम मैं इस अफशां को अपनी बहू बनाने में एक पल भी देर ना करती। लेकिन मेरी किस्मत देखो, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां दी हैं। एक की आज रुखसती हो रही है और 4 अभी भी घर में बैठी हैं। मेरा तो कोई बेटा ही नहीं जो इस सोने की चिड़िया को अपने घर ला सके। ये सुनते ही सफ़िया के जिस्म में जैसे एक सनसनी सी दौड़ गई। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और आंखों में लालच की एक अजीब सी चमक उभरी। 150 एकड़ ज़मीन, अकलौती वारिस। उसका दिमाग फ़ौरन अपने बेटे कामरान की तरफ गया, जो कोई मुस्तकिल काम धंधा नहीं करता था और जिसके मुस्तकबिल के बारे में वो दिन रात परेशान रहती थी। सफ़िया ने फ़ौरन कुलसूम का हाथ थामा और शिकवा गुजार लहजे में बोली, कुलसूम बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम मेरे कामरान को अपना बेटा नहीं समझती? वो भी तो तुम्हारा बेटा है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितनी परेशान हूँ अपने बेटे के बारे में, और इसका कोई ढंग का रिश्ता वो नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता मेरे कामरान के लिए हो सकता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? कुलसूम ने चंद लम्हे सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, बहन बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। कामरान भी तो मेरा ही बच्चा है, और सच्ची बात तो ये है कि अभी तक अफशां का भी कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ। हबीबुल्ला भाई भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो शहर का कोई अच्छा और सुलझा हुआ लड़का चाहते हैं। सफ़िया की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। उसने कुलसूम के हाथ चूम लिए और बोली, बस तो फिर हबीबुल्ला साहब से आप बात करें ना बहन। तुम उसकी करीबी रिश्तेदार हो, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेंगे। तुम उसे कायल करो, बस तुम इस बात की हामी भर लो। कुलसूम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है सफ़िया बहन, मैं हबीबुल्ला भाई से बात करूंगी और अपनी तरफ से तुम्हें पूरी कोशिश ज़रूर करूंगी कि ये किसी न किसी तरह रिश्ता हो जाए। आगे कामरान का अपना नसीब। उस रात के बाद से सफ़िया की रातों की नींदें और उसके दिन का चैन गायब हो गया। उसके दिमाग पर सिर्फ 150 एकड़ ज़मीन का भूत सवार था। वो दिन में 2 बार कुलसूम के घर के चक्कर काटती थी, उसके करीब होने की कोशिश करती। कभी अपने हाथों से खाना पकाकर उसके पास ले जाती, कभी उसकी बेटियों के लिए महंगे सूट तोहफे तहफ़ लेकर पहुंच जाती। उसकी खिदमत गुजारी और इसरार इस हद तक बढ़ गया कि कुलसूम को बिल आखिर अफशां के गांव जाने का फ़ैसला करना पड़ा। कुछ दिन बाद कुलसूम अफशां के गांव पहुंची। हबीबुल्ला अपने डेरे पर ही मौजूद थे और बहन को अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रस्मी बातचीत के बाद कुलसूम ने असल मौजू छेड़ा, भाई साहब, मैं ख़ास तौर पर आपके पास एक बहुत बड़े अहम और मुबारक बात लेकर आई हूँ। मेरी एक बहुत करीबी जानने वाली है, हमारे मोहल्ले की है। उसका नाम सफ़िया है। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और शहर के बड़े कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उनका शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कई फैक्ट्रियां हैं और उनको संभालने वाला उनका एक ही बेटा है, अकलौता बेटा, जिसका नाम कामरान है। लड़के के वालिद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन माशाअल्लाह लड़का इतना सुलझा हुआ और नेक है कि मैं बयान नहीं कर सकती। हबीबुल्ला ने चाय का कप रखते हुए गौर से उसकी बात सुनी।
कलसूम ने बात जारी रखते हुए कहा, उस दिन मेरी बेटी की शादी में सफ़िया ने अफशां को देख लिया था और पहली ही नज़र में उसके दिल में आपकी बेटी उतर गई। भाई साहब, आप भी अपनी बेटी की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, ये मैं जानती हूँ। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप देर ना करें। ऐसे ख़ानदान, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं अफशां को अपनी बेटी ही समझती हूँ, इसलिए उसके भले के लिए मैं ये बात करती हूँ। हबीबुल्लाह ने संजीदगी से सर हिलाया और फिर धीमे लहजे में बोले, कलसूम बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। लेकिन आप जानती हैं अफशां मेरी अकलौती बेटी है, मेरी कुल कायनात मेरी बेटी है। मैं इस रिश्ते के मामले में कोई जल्दी नहीं करना चाहता। मैं ख़ुद शहर आकर लड़के से मिलना चाहूँगा। उसके ख़ानदान, उसके कामरान को अपनी आँखों से देखकर मैं खूब तसल्ली करना चाहता हूँ। कलसूम ने फ़ौरन बात संभाली और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई साहब, ये कौन सा मुश्किल काम है। वो तो ख़ुद आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, यहाँ आना चाहते हैं। हबीबुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ठीक है, मैं उनकी मेज़बानी करूँगा, उनको दावत देना चाहूँगा। आप इन्हें हमारे गांव आने की दावत दें ताकि हम आमने सामने बैठकर बात कर सकें और मैं उस लड़के को देख सकूं, परख सकूं। गांव से वापसी पर कलसूम के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो सीधी सफ़िया के घर पहुंची। सफ़िया दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके चेहरे के तासुरात देखकर वो समझ गई कि कोई बड़ी खबर है। कलसूम ने सफ़िया को अंदर कमरे में ले जाकर सोफ़े पर बिठाया और संजीदा होकर बोली, सफ़िया सुनो, काम तो बन गया, लेकिन अब तुम्हें एक बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। सफ़िया ने घबराकर पूछा, कैसा खेल कलसूम? कलसूम ने चारों तरफ देखकर आवाज़ धीमी की और फिर बोली, मैंने हबीबुल्लाह के सामने तुम्हारे ख़ानदान का ऐसा रौब जमाया है कि अब तुम्हें इसे बरकरार रखना होगा। मैंने उनसे झूठ बोला कि तुम्हारा ख़ानदान शहर का बहुत बड़ा कारोबारी अमीर तरीन ख़ानदान है, तुम्हारी कई फैक्ट्रियां हैं और कामरान अकेला ये सब संभाल रहा है। ये झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हबीबुल्लाह भी कोई आम इंसान नहीं है। वो गांव का वडेरा है, पूरा गांव उसकी इज़्ज़त करता है। वो अपनी बेटी का हाथ किसी गरीब या औसत दर्जे के घराने में कभी नहीं देगा, ये मैं जानती हूँ। सफ़िया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। लेकिन कलसूम बहन, हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास तो कच्चा मकान है और कामरान के पास कोई ढंग की नौकरी भी तो नहीं है। कलसूम ने सफ़िया के कंधे पर हाथ रखा और इसरार करते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। अब तुम्हें एक महंगी गाड़ी किराए पर लेनी पड़ेगी और सिर्फ गाड़ी से काम नहीं चलेगा। एक ऐसा ड्राइवर भी जो बाकायदा वर्दी में मलबूस हो। तुम्हें पूरे ठाट बाट और शाहाना अंदाज में गाँव जाना पड़ेगा। अपने हुलिये दुरुस्त कर लो, कामरान के लिए भी महंगे ब्रांडेड सूट खरीद लो। अगर एक बार खर्चा कर लिया तो याद रखो, ज़िंदगी भर के लिए 150 एकड़ ज़मीन तुम्हारी मुट्ठी में होगी। ये एक सुनहरी मौका है सफ़िया, इसे हाथ से जाने मत दो। सफ़िया के अंदर के लालच ने कलसूम की इस बात को फ़ौरन कबूल कर लिया। उसने पक्का सोच लिया कि वो इस रिश्ते को पाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है। उसने अगले ही दिन अपने घर का कुछ बचा कुचा सोना और कीमती सामान फ़रोख्त किया, कुछ लोगों से सूद पर उधार लिया और भारी रकम जमा की। वो कामरान और अपनी बेटी को लेकर शहर के एक महंगे शॉपिंग मॉल में गई, जहाँ से उन्होंने अपने लिए कीमती कपड़े और जूते भी खरीदे। उसके साथ ही एक बड़ी रेंटल सर्विस से चमकती हुई महंगी तरीन गाड़ी और वर्दी पोश ड्राइवर का भी उन्होंने बंदोबस्त कर लिया, जो कि किराए पर था। शहर की पक्की सड़कों को पीछे छोड़ते हुए वो चमकती दमकती महंगी सियाह गाड़ी अब गांव की कच्ची और धूल उड़ाती गलियों में दाखिल हो चुकी थी। गाड़ी की फ्रंट सीट पर सूट बूट पहने, आंखों में गहरा चश्मा चढ़ाए कामरान बैठा था। उसके चेहरे पर अमीरजादों का मसनूई गरूर साफ नुमाया था। पिछली सीट पर सफ़िया रेशमी और चमकते हुए लिबास में मलबूस थी। अपने हाथों की सोने की चूड़ियों को दुरुस्त कर रही थी, जो उसने उधार के पैसों से खरीदी थी। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बाकायदा इस्त्री शुदा कलफ लगी वर्दी में मलबूस था, जिसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर मौजूद परफ्यूम की खुशबू से पूरी गाड़ी को महका रखा था। गांव के कच्चे रास्ते पर चलने वाले देहाती हैरान थे जब उन्होंने इतनी बड़ी और आलीशान गाड़ी देखी। वो हैरत से सड़क के किनारे
रुक गए थे। बच्चे गाड़ी के पीछे भागने लगे और बुजुर्ग अपनी लाठियां टेकते हुए एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। गाड़ी जैसे ही हबीबुल्लाह की हवेली के वसीअ अरीज़ फाटक के सामने रुकी, वर्दीपोश ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर पहले कामरान का और फिर सफ़िया का दरवाज़ा खोला। कामरान ने निहायत शाहाना अंदाज में गाड़ी के बाहर कदम रखा। कद काठ और ज़ाहरी शक्ल सूरत में वो वाकई किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहाँ मौजूद हवेली के मुलाजमीन और गांव वाले दबी दबी ज़ुबानों में यही कहने लगे कि अरे देखो तो, हमारी मालकन अफशां के लिए शहर के कितने बड़े ख़ानदान का रिश्ता आया है। लड़का तो देखो, बिल्कुल कोई शहज़ादा लगता है। इन सरगोशियों ने कामरान और सफ़िया के हौसलों को बढ़ा दिया। कामरान के दिल में जहाँ एक तरफ इस झूठ के पकड़े जाने का हल्का सा खौफ मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ अफशां और उसकी जायदाद को हासिल करने का शदीद लालच भी था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। हबीबुल्लाह ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और रिवायती शान व शौकत से किया। हवेली के दालान में बड़े बड़े कालीन बिछे थे और वहाँ हर किस्म के रिवायती खाने, लजीज मिठाइयाँ और ताज़ा फल सजे हुए थे। कलसूम भी वहाँ पहले से ही मौजूद थी, जो सफ़िया और हबीबुल्लाह के दरमियान राब्ते का काम कर रही थी। दौरान गुफ्तगू कामरान ने सफ़िया के सिखाए हुए सबक के मुताबिक इंतहाई नपे तुले और संजीदा अंदाज में बातचीत शुरू की। हबीबुल्लाह साहब, दरअसल अब्बा के इंतकाल के बाद फैक्ट्रियों का सारा बोझ मेरे अकेले कांधों पर आ गया है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं मेहनत से कभी नहीं घबराता। शहर में वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन जब आपा कलसूम ने अफशां के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि कारोबारी मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला अपनी जगह है। कामरान ने चाय का कप उठाते हुए निहायत आजिज़ाना ड्रामा रचाया। हबीबुल्लाह कामरान की गुफ्तगू, उसके शाइस्ता अंदाज और ज़हरी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने सफ़िया की तरफ देखा, जो अपने ख़ानदानी वक़ार का झूठा रोब जमाने में मसरूफ़ थी। जी भाई साहब, ये हकीकत है। हमारा तो बस एक ही बेटा है, सारा कारोबार इसी का है। बस अब तमन्ना यही है कि एक सलीकामंद और अच्छे ख़ानदान की लड़की बहू बनकर हमारे घर आए, जो कि हमारी बेटी हो और घर संभाले। मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। हबीबुल्लाह ने मेहमानों की खूब तवाज़ो की, लेकिन वो एक सुलझे हुए और दूर अंदेश इंसान थे। वो कोई जल्दी नहीं करना चाहते थे। वो अपनी अकलौती बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला किसी ज़ाहिरी चमक दमक को देखकर जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। उनके लिए अफशां की रज़ामंदी और तसल्ली सबसे ज़्यादा अहम थी। जब दावत का वक्त ख़त्म हुआ और सफ़िया अपने पूरे ठाट बाट के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से रुखसत हुई, तो हबीबुल्लाह ने हवेली के दालान में खड़ी कलसूम को अपने पास बुलाया। कलसूम बहन, लड़का ज़ाहरी तौर पर मुझे काफ़ी पसंद आया। एक सुलझा हुआ लड़का है, बातचीत भी सुलझी हुई है और उसके बाद ख़ानदान भी बहुत बड़ा है। लेकिन मैं अपनी बेटी के मामले में कोई उजलत नहीं बरतूँगा। पहले मैं ख़ुद अफशां से उसकी राय लूँगा और फिर एक बाप होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ख़ुद शहर जाकर कामरान का सेटअप देखूं, उनका घर देखूं, अपनी आँखों से सब तसल्ली कर लूँ। कलसूम के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन उसने फ़ौरन अपने चेहरे के तासुरात को छुपाते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। जी जी, क्यों नहीं भाई साहब, ये आपका हक़ है, ये आपका हक़ है। आप बिल्कुल अफशां बेटी से पूछें, वो आपकी बेटी है, और जब चाहें शहर आकर उनका घर ठाट बाट देख लें। वो तो ख़ुद आपका इंतज़ार करेंगे। मेहमानों के जाने के बाद हबीबुल्लाह धीमे कदमों के साथ अपनी बेटी अफशां के कमरे में गए। अफशां खिड़की के पास खड़ी बाहर का मंज़र देख रही थी। अपने वालिद को कमरे में दाखिल होते देखकर उसने एहतरामन अपना सर झुका लिया। हबीबुल्लाह ने मोहब्बत से अपनी बेटी अफशां के सर पर हाथ फेरा और उसे अपने पास बिठाकर बोले, बेटी अफशां, बेटियां पराई हैं, एक न एक दिन घर से जाना है। आज शहर से कामरान, उसकी वालदा तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का माशाल्लाह खूबसूरत है और कारोबार भी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए दुनिया की कोई जायदाद और पैसा तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बग़ैर कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला नहीं करूँगा। तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम्हारी क्या राय है। अफशां ने शर्म हया से अपनी नज़रें मज़ीद नीचे कर लीं और इंतहाई धीमी मगर पुरअज़म आवाज़ में कहा, अब्बा जी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे सर का ताज हैं।
میرے والدین ہیں اور سرپرست بھی ہیں۔ آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے وہ فیصلہ دل و جان سے قبول ہوگا، اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ کی پسند میری پسند ہے۔ بیٹی کا یہ فرما بردار جواب سن کر حبیب اللہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسی وقت کلثوم کو فون کیا، کلثوم بہن، افشاں نے میری پسند پر سر جھکا لیا ہے، میں خوش ہوں، میری بیٹی میری فرما بردار ہے۔ اب میں اپنی تسلی کے لیے اگلے اتوار شہر آ رہا ہوں تاکہ کامران کے گھر والوں سے مل سکوں اور اس کا گھر بھی دیکھ سکوں۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً حبیب اللہ سے فون بند کیا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے کامران کا نمبر ملایا۔ کامران، میری بات سنو، تم لوگ جہاں بھی ہو فوراً میری بات غور سے سنو۔ کلثوم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا آپا، خیریت تو ہے؟ آپ کافی گھبرائی ہیں۔ کامران نے دوسری طرف سے پوچھا۔ کوئی خیریت نہیں ہے، بات سمجھو۔ حبیب اللہ اگلے اتوار تمہارے گھر دیکھنے شہر آ رہے ہیں۔ اگر وہ تمہارے اس کچے ٹوٹے پوٹے مکان پر پہنچ گیا تو 1 منٹ نہیں لگے گا اور یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا، اسی وقت یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، تمہارا سارا پول کھل جائے گا۔ کامران کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا وہ گھر دیکھنے آ رہے ہیں آپا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ اچانک کوئی بڑا گھر خرید سکیں۔ پیسے نہیں ہیں تو بندوبست کرو، تمہیں گھر خریدنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ کرائے پر تمہیں 1 یا 2 دنوں کے لیے گھر لینا پڑے گا، لیکن اتوار سے پہلے شہر کے کسی پوش علاقے میں شاندار بنگلے کا بندوبست کرو۔ حبیب اللہ کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ واقعی کسی کروڑ پتی کے گھر آیا ہے۔ کلثوم نے اسے تاکید کی اور فون کاٹ دیا۔ کامران نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اپنے ایک جگری دوست سے رابطہ کیا جو کہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے سامنے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی کہ اسے صرف 1 دن کے لیے کرائے پر کوئی شاندار بنگلہ چاہیے۔ اس کے دوست نے کافی تگ و دو کے بعد شہر کے ایک انتہائی مہنگے اور VIP علاقے میں ایک عالی شان برانڈڈ بنگلے کا بکنگ کروائی جس کا صرف 1 دن کا کرایہ 50,000 روپے تھا۔ کامران اور صفیہ کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن 150 ایکڑ زمین کی چمک اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسی لہرائی کہ انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑے، مزید قرض پکڑ کر وہ 50,000 روپے اس نے ادا کیے اور بنگلے کی چابیاں حاصل کیں۔ اتوار کا دن آ پہنچا تھا۔ عالیشان بنگلے کے در و دیوار یہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ کسی انتہائی امیر خاندان کا مسکن ہے۔ حبیب اللہ جیسے ہی وہاں پہنچے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مہنگے کیٹرنگ سروس سے تیار کروائے گئے طرح طرح کے شاہی پکوان میز پر سجے تھے۔ ملازمین وہاں پیش کرنے کے لیے وہاں بھاگ رہے تھے۔ صفیہ اور کامران نے نوکر چاکر جو دراصل وہ بھی کرائے کے تھے کھڑے کر رکھے تھے، ان کے اشاروں پر وہ کام کر رہے تھے۔ حبیب اللہ بنگلے کی سجاوٹ، نوکروں کی فوج اور کامران کا رہن سہن، مہمان نوازی دیکھ کر پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کے دل کا آخری شبہ وہ بھی دور ہو چکا تھا کہ یہ واقعی ایک شریف اور امیر ترین گھرانہ ہے۔ انہوں نے صفیہ کی طرف دیکھ کر انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، صفیہ بہن، مجھے آپ کا بیٹا کامران تو پہلے ہی پسند آ چکا تھا۔ لڑکا اچھا ہے، ماشاءاللہ لائق ہے، اور آپ کا خاندان مجھے پسند ہے۔ میری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ اس کے اگلے ہی دن افشاں کو منگنی کی قیمتی انگوٹھی پہنا دی گئی اور باہمی رضامندی سے اگلے ہی مہینے شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی صفیہ اور کامران ان کے گھر میں جہاں ایک طرف خوشی کا طوفان تھا، وہاں دوسری طرف اندرونی طور پر ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اندر سے وہ پریشان ضرور تھے۔ حبیب اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے کرائے کا بنگلہ، نوکر چاکر، مہنگی گاڑی اور شاپنگ کے اخراجات نے صفیہ کو پہلے ہی لاکھوں کے قرض تلے دبا دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی، انہیں اس بڑے قرض کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کے نزدیک شادی کے بعد 150 ایکڑ کی زمین اس کے قبضے میں آ سکتی ہے اور یہ اس کی بیٹی، اس کی بہو، یہ مالکن ہی تو ہے۔ ابھی شادی کی تیاریاں جاری تھیں کہ ایک شام کلثوم مسکراتی ہوئی صفیہ کے گھر آئی۔ اس کے چہرے کی چالاکی اور نظروں کا طمع صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہی کلثوم نے ادھر ادھر غور سے دیکھا اور پھر دھیمی مگر ٹوکدار آواز میں بولی، صفیہ بہن، تمہیں مبارک ہو، تمہارا کام ہو گیا۔ شادی کا دن بھی قریب آ چکا ہے اور حبیب اللہ نے دھوم دھام سے بارات کے استقبال کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں۔ لیکن دیکھو نا بہن، میں نے اس ناممکن رشتے کو ممکن بنانے کے لیے تمہارا ساتھ دیا، دن رات محنت کی، تمہارے سارے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان کا اور ذہن کا استعمال کیا۔
اب جب کہ تم اتنی بڑی جائیداد کی مالکن بننے جا رہی ہو تو میرا حصہ بھی تو بنتا ہے نا؟ صفیہ نے چونک کر کلثوم کی طرف دیکھا۔ حصہ؟ کیسا حصہ کلثوم بہن؟ ہم تو خود اس وقت تنگی میں ہیں۔ کلثوم نے ہاتھ کے اشارے سے صفیہ کو ٹوکا اور پھر سرد لہجے میں بولی، کیسی تنگی صفیہ بہن؟ بات کو سمجھیں، آپ مجھ سے پردہ مت رکھیں۔ مجھے اس رشتے کو کامیاب کروانے کا انعام چاہیے، مجھے اپنا معاوضہ چاہیے، مجھے پورے 20 لاکھ روپے چاہیے۔ 20 لاکھ روپے؟ صفیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کلثوم بہن، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی بڑی رقم ہم کہاں سے لائیں گے جو کہ پہلے ہی مقروض ہیں؟ ابھی تو شادی کے اخراجات منہ کھولے کھڑے ہیں۔ کلثوم کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ بہن، 150 ایکڑ زمین، وہ بھی زرخیز، اس کی اکلوتی مالکن آپ کی بہو بننے جا رہی ہے۔ اس جائیداد کے سامنے یہ 20 لاکھ تو مٹی کے برابر ہیں، یہ سمجھو۔ اگر تم نے میرا حق دینے میں آناکانی کی، کنجوسی کی، تو یاد رکھیں حبیب اللہ کو سچ بتانے میں 1 منٹ میں نہیں لگاؤں گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کلثوم اس سارے کھیل کو بگاڑ سکتی ہے۔ اسی دوران کامران بھی کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اس نے ساری گفتگو سن لی۔ وہ جھوٹ کے اس نازک محل کو اس آخری مرحلے پر گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے اس منصوبے کو ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کلثوم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت کر کے جیسے تیسے 10 لاکھ روپے نقد دیے اور بقایا 10 لاکھ روپے شادی کے فوراً بعد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ 10 لاکھ روپے بھی کامران نے صفیہ کے بچے کچے زیورات گروی رکھ کے اور بینک سے بھاری سود پر قرضے لے کر حاصل کیے تھے۔ بالآخر شادی کا دن آ پہنچا جس کا کامران اور صفیہ کو انتظار تھا۔ حبیب اللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی شہزادی کی طرح رخصت کیا۔ گاؤں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاندار شادی رچائی گئی، جہاں صفیہ اور کامران نے امیر زادوں کا ایسا سوانگ رچایا کہ کوئی چاہ کر بھی ان پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ رخصتی کے وقت افشاں کے آنسو اپنے شفیق والد کے کاندھوں پر گر رہے تھے اور حبیب اللہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کامران کا ہاتھ تھام کر رو کر کہا کہ کامران بیٹا، یہ بات یاد رکھنا، میری دنیا، میری کل کائنات میری بیٹی ہے، کبھی اسے دکھ مت دینا۔ کامران نے بڑی عاجزی سے سر جھکا لیا۔ آپ بے فکر رہیں ابا جی، افشاں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ شادی کے بعد افشاں کو اسی عالی شان کرائے کے بنگلے میں لایا گیا جس کا کرایہ اب بھی روزانہ کے حساب سے ادا کیا جا رہا تھا تاکہ افشاں کو شک نہ ہو۔ شادی کے فوراً بعد کامران نے افشاں کو خوش کرنے اور اس کا اعتماد جیتنے کے لیے ناران اور کاغان کے خوبصورت علاقوں کی سیر کروائی اور اس کا پروگرام اس نے پہلے سے ہی بنا رکھا تھا۔ وہ کرائے کی شاندار گاڑی میں افشاں کو لے کر روانہ ہوا۔ ناران اور حسین وادیاں، بہتے جھرنوں، ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں افشاں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ کامران اس کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کر رہا تھا، اس پر محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ افشاں کو لگ رہا تھا کہ اس کے والد کا فیصلہ اس کے لیے رب کی رحمت بن کر اترا ہے، لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بے پناہ محبت دراصل اس گہرے گڑھے کی طرف لے جانے والا ایک خفیہ راستہ ہے جہاں اسے عمر بھر کا اندھیرا شاید ملنے والا ہے۔ ہفتہ بھر ہنی مون گزارنے کے بعد وہ واپس شہر لوٹ آئے۔ گاڑی جیسے ہی بنگلے کے سامنے رکی، کامران نے افشاں سے کہا کہ وہ سامان لے کر اندر جائے، وہ گاڑی پارک کر کے آتا ہے۔ لیکن اگلے ہی صبح منظر سارا بدل چکا تھا۔ صفیہ نے صبح سویرے افشاں کو جگایا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ افشاں، جلدی سے اپنا سارا سامان سمیٹو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ افشاں نے حیرت سے پوچھا، امی جی، ہمیں کہاں جانا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے۔ صفیہ نے تلخ نظروں سے اسے دیکھا اور بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کامران نے افشاں کو دلاسا دیتے ہوئے جھوٹ بولا، افشاں، دراصل اس بنگلے میں کچھ ڈیزائننگ اور آرائش کا کام ابھی ہونا باقی ہے، اس لیے ہمیں چند دنوں کے لیے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ وہ ایک پرانا گھر ہے لیکن تم پریشان نہ ہو، جیسے ہی کام مکمل ہوگا ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ افشاں نے معصومیت سے اس بات پر یقین کر لیا اور اپنا سامان پیک کیا۔ گاڑی انہیں شہر کے ایک پرانے تنگ علاقے کی طرف لے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے گلی تنگ ہو رہی تھی، افشاں کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ بالآخر گاڑی ایک ایسے پرانے بوسیدہ تنگ مکان کے سامنے رکی جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، پلستر اکھڑا ہوا تھا اور صحن بالکل کچا تھا۔
افشاں نے خوف زدہ نظروں سے اس کچے مکان کو غور سے دیکھا اور گاڑی سے اترتے ہی کامران کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کامران، یہ کس کا گھر ہے؟ کامران نے پریشان ہو کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولا، میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا جو نیا بنگلہ ابھی وہ زیر تعمیر ہے، تب تک ہمیں یہاں رہنا پڑے گا۔ اب زیادہ سوال مت پوچھو، میں نے ایک بار تمہیں بتا دیا تھا، اور چپ چاپ اندر چلو۔ اس کچے صحن میں قدم رکھتے ہی افشاں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچی مٹی کی خوشبو، ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں، اور صفیہ کے چہرے پر چڑھتی ہوئی مصنوعی شرافت کا اترا ہوا یہ نقاب دیکھ کر افشاں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ صفیہ اور کامران کی آنکھوں میں اب وہ محبت اور احترام بالکل نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف اور صرف ہوس اور لالچ کی سسکتی ہوئی چمک تھی۔ ابھی افشاں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی کہ شادی کے محض 2 ہفتے بعد ہی کامران نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا۔ ایک شام کامران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی بے رحمی بھی تھی۔ وہ افشاں کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور انتہائی کرخت آواز میں بولا، افشاں، اب یہ نخرے اور معصومیت کا یہ ڈرامہ بند کرو، بہت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہی کوئی فیکٹری ہے، نہ ہی کوئی کاروبار۔ ہم بھی اپنی اس غربت اور ضلالت بھری زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کچے مکان سے نکلنے کے لیے اور تمہاری جائیداد حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کا ہم نے قرض لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اپنا فرض پورا کرو۔ افشاں کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ فرض؟ کیسا فرض کامران؟ کامران نے کاغذات اس کے سامنے پھینکے اور پھر بولا، اپنے باپ کو فون کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنی ساری 150 ایکڑ زمین تمہارے نام منتقل کرے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو کام اس نے کرنا ہے وہ آج ہی کر لے تو بہتر ہی ہے۔ جیسے ہی جائیداد تمہارے نام ہوگی، ہم اسے بیچ کر دوبارہ شہر کے اس پوش علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے، اپنی یہ لائف سٹائل بدل دیں گے۔ افشاں کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے حیرت اور دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور روتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کامران؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ میرے والد کو لمبی عمر عطا کرے، ان کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم دائم رہے۔ میں ایک بیٹی ہو کر اپنے جیتے جی اپنے باپ سے جائیداد کیسے مانگ سکتی ہوں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ کامران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے پہلی بار افشاں کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تماچے کی گونج اس کے چھوٹے کچے کمرے میں سنائی دی اور افشاں فرش پر جا گری۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ تڑپ کر اٹھی، لیکن اسے بچانے والا یہاں اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صفیہ جو باہر کھڑی تھی کمرے میں داخل ہوئی اور رحم کھانے کی بجائے اس نے افشاں کو بالوں سے بے دردی سے پکڑا اور اس کو اوپر اٹھا کر چیخی، سن لڑکی، تجھے اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے میرا لاکھوں کا خرچہ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے اپنے خاندانی زیورات یہ گروی رکھوائے، بینک سے 50 لاکھ روپے کا سود پر میں نے قرضہ لیا ہے، یہ سب ڈرامہ رچانے کے لیے۔ اگر تو عزت سے جینا چاہتی ہے تو تجھے اپنے باپ سے بات کرنی تو پڑے گی، ورنہ ہم تیرا وہ حشر کریں گے کہ تو یاد رکھے گی ہمیں اپنا وہ سارا پیسہ سود سمیت واپس لینا ہے جو ہم نے تجھ پر برباد کیا، ضائع کیا۔ افشاں کچے فرش پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے وہ دونوں ساس شوہر نہیں بلکہ لالچ کے وہ بھیڑیے تھے جو اس معصوم کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور جن کے فریب کا سچ اب پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس کچے اور تاریک مکان کی در و دیوار اب افشاں کے لیے ایک ہولناک جیل بن چکے تھے۔ وہ کافی پریشان تھی اور اپنے باپ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ محبت، وہ شاندار گاڑی، نوکر چاکر، وہ عالیشان بنگلہ سب ریت کا محل ثابت ہوئے تھے جو پہلے ہی ہوا کے جھونکے سے سب کچھ بکھر گیا۔ اب حقیقت یہ تھی کہ افشاں ایک ایسے چنگل میں پھنس چکی تھی جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسی دن سے افشاں پر وہ ظلم و ستم شروع ہوا جس کا اس نے خواب میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس معصوم لڑکی سے جس نے اپنے باپ کے گھر میں کوئی سوئی بھی نہیں اٹھائی تھی، جہاں اس نے ہمیشہ عیش اور آرام کیا، صبح سے لے کر آدھی رات تک گھر کے سارے سخت کام وہی کرتی تھی، کچے صحن میں جھاڑو دینا، مٹی کے چولہے پر روٹیاں بنانا، ساس اور نندوں کے کپڑے دھونا، برتن مانجنا اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔
لیکن ظلم صرف اس کام تک محدود بالکل نہیں تھا۔ صفیہ اور کامران کا اصل مقصد تو 150 ایکڑ زمین تھی جس کے لیے وہ روزانہ افشاں پر تشدد کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر صفیہ اس کے بال نوچتی تو کبھی کامران چمڑے کے بیلٹ سے اسے بے دردی سے مارتا پیٹتا۔ ہر مار کے بعد اس کا مطالبہ ایک ہی ہوتا، اپنے بڈھے باپ کو قائل کرو، اپنے باپ کو فون کرو، جائیداد اپنے نام منتقل کروانے کا کہو۔ مگر افشاں اپنے شفیق باپ کو اس دکھ اور صدمے سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہر ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی، لیکن اپنے والد سے جائیداد کا تقاضا نہ کرتی۔ آخر کار ایک دن جب تشدد کی انتہا ہو گئی، کامران نے اسے بے دردی سے پیٹتے ہوئے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی، تو تڑپتی ہوئی افشاں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، بس کر دیں کامران، میری بس ہو گئی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے ابا جی کے پاس لے چلیں، میں آپ کی یہ بات مانتی ہوں، میں ان سے جائیداد کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ سنتے ہی کامران اور صفیہ کے چہرے کھل اٹھے، ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دوبارہ آ گئی۔ صفیہ نے فوراً کامران سے کہا، دیکھا کامران، میں کہتی تھی نا، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، چلو اب دیر مت کرو، کسی گاڑی کا بندوبست کرو اور اسے میکے لے جاؤ تاکہ یہ اپنے باپ سے جائیداد کا مطالبہ کرے۔ کامران نے فوراً ایک کرائے کی گاڑی کا بندوبست کیا اور افشاں کو لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر افشاں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں کہاں پھنس چکی ہوں۔ جیسے ہی گاؤں پہنچوں گی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ابا جی کو سب بتاؤں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ لوگ کتنے ظالم دھوکے باز ہیں، یہ سب فراڈ ہے، وہ بنگلہ وہ گاڑیاں سب کرائے کی تھیں، میں اپنے باپ کو ان کے ناپاک ارادے بتا کر کبھی واپس اس جہنم میں واپس نہیں جاؤں گی۔ گاڑی جیسے ہی حبیب اللہ کی حویلی کے سامنے رکی، افشاں تڑپ کر گاڑی سے اتری اور اندر بھاگی، لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ سامنے چارپائی پر اس کے شفیق والد حبیب اللہ انتہائی نحیف اور بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے ان کی تیمارداری کے لیے آ رہے تھے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اچانک سامنے دیکھ کر حبیب اللہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے افشاں کو گلے سے لگایا، اٹھنے کی کوشش کی۔ میری بچی، میری افشاں آ گئی، وہ نقاہت سے بولے۔ اپنے والد کو اس قدر بیمار اور کمزور دیکھ کر افشاں کے دل پر جیسے آرے چل گئے۔ اس کے ذہن میں جو بھی شکوے تھے، جو فریادیں اور جو سچائیاں تھیں، وہ سب اپنے باپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے دم توڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس وقت اپنے سسرال کا وہ سارا راز اور اس کے بوڑھا بیمار باپ یہ صدمہ اب برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا اس موقع پر خاموش رہا جائے۔ اگر اس نے اپنی حقیقت اپنے والد کو بتائی تو شاید اس کی جان چلی جائے۔ اس نے اپنے آنسو پی لیے، اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی، ابا جی، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، کامران میرا بہت خیال رکھتا ہے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کامران جو برابر میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس پورے دورے کے دوران افشاں خاموش رہی اور اس نے جائیداد کا کوئی تذکرہ نہ کیا، نہ ہی اپنے سسرال کے ظلم ستم کی کوئی بات کی۔ جب واپسی کا وقت آیا، حبیب اللہ نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں کی حدود سے باہر نکلی، کامران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے افشاں کی طرف دیکھا اور غصے سے چلا کر بولا، تو نے اپنے باپ سے جائیداد کی بات کیوں نہیں کی؟ یہاں آنے کا ہمارا یہی تو مقصد تھا، تماشا بنا رکھا ہے تم نے۔ گھر جا کر میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ افشاں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، کامران خدا کا خوف کریں، آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ میرے باپ کتنے کمزور، وہ کتنے بیمار تھے، میں اس حالت میں انہیں کیسے یہ صدمہ دیتی؟ مجھ پر رحم کریں۔ مگر کامران کے دل پر رحم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گھر پہنچتے ہی صفیہ اور کامران نے مل کر افشاں پر تشدد کیا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے افشاں کو تپتی دھوپ میں صحن کے ایک کونے میں لوہے کی بھاری زنجیروں سے باندھ دیا اور پانی بند کر دیا۔ تپتی دھوپ، پیاس کی شدت اور زنجیروں کے زخموں سے نڈھال افشاں سسکیاں لے رہی تھی، لیکن کسی کو اس پر ترس نہ آیا۔ شام ڈھلے اسے زنجیروں سے آزاد کر کے کچے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ اگلے دن صفیہ کی کسی قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ صفیہ، کامران اور گھر کے دیگر افراد نے مہنگے کپڑے پہنے اور خوشی خوشی شادی میں جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن انہوں نے افشاں کو ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کیا۔ جانے سے پہلے کامران نے افشاں کو کمرے میں دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا
کہ گھر کا اب تمہیں خیال رکھنا پڑے گا، اور خبردار دروازہ اندر سے مت کھولنا، نہ ہی گھر سے باہر جانے کی کوشش کرنا۔ سب کے جانے کے بعد پورے گھر میں سناٹا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے نڈھال قدموں سے کمرے کے کونے میں پڑے ایک پرانے فون کی طرف اپنا رخ کیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے والد کا نمبر ملایا تاکہ کم از کم وہ اپنے باپ کی آواز سن سکے اور اس کی خیریت دریافت کر سکے۔ دوسری طرف سے حبیب اللہ کی کمزور آواز آئی، ہیلو افشاں بیٹی۔ ابا جی۔ افشاں کی آواز سسکیوں میں دبی ہوئی تھی، لیکن اس نے صبر کیا۔ بیٹی کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ حبیب اللہ تڑپ اٹھے۔ افشاں نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور بات سنبھالتے ہوئے بولی، نہیں ابا جی، کوئی ایسی بات نہیں، بس آپ کو یاد کر کے میں رو رہی تھی۔ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ حبیب اللہ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی سے اب بات ہو گئی تو میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو راستے میں ہوں، میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی افشاں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ایک طرف اس کے دل میں باپ کو دیکھنے کی خوشی موجود تھی، تو دوسری طرف یہ خوف بھی تھا کہ اگر اس کا باپ اس کے کچے ٹوٹے ہوئے گھر میں آ گیا تو سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس نے سوچا کہ وہ اپنے باپ کے لیے کچھ اچھا تیار کرے، کوئی اچھا سا کھانا، اس کی پسندیدہ ڈش۔ اس نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور اپنے باپ کی پسندیدہ میٹھی کھیر بنائی، اسے برتن میں نکال کر فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا، اور بار بار وہ گھر کے دروازے کی طرف جاتی تھی اور اپنے باپ کا راہ دیکھتی کہ اس کا والد کب آئے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حبیب اللہ کے پہنچنے سے پہلے ہی صفیہ اور کامران اچانک شادی کی تقریب سے واپس گھر لوٹ آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صفیہ کی نظر فریزر میں رکھی لذیذ کھیر پر پڑی۔ یہ کھیر کس نے بنائی ہے اور کس کے لیے بنائی ہے میری اجازت کے بغیر؟ صفیہ نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ افشاں نے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے کہا، امی جی، وہ ابا جی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے ان کے لیے یہ کھیر بنائی ہے۔ یہ سنتے ہی صفیہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے کچن سے کھیر کا برتن اٹھایا اور افشاں کے سامنے اسے ایک گندے برتن میں پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ اس نے افشاں کو بالوں سے پکڑا، غصے سے اسے مارا اور اس کا سر نیچے جھکایا غلیظ لہجے میں کہا کہ کتیا، تیرے باپ کی اتنی مجال کہ وہ یہاں آئے، اب یہ گندی کھیر تجھے ایسے ہی کتیا بن کر کھانی پڑے گی، ورنہ تیرے بڈھے باپ کو بھی یہی کھیر کھلاؤں گی۔ افشاں درد سے چیخ رہی تھی، صفیہ اسے بالوں سے گھسیٹ رہی تھی۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا، حبیب اللہ صحن میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حبیب اللہ صاحب کی نظریں اس ہولناک منظر پر پڑیں، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی معصوم، اس کی نازوں پلی بیٹی زمین پر پڑی تھی، اس کے بال صفیہ کے ہاتھوں میں تھے اور وہ درد سے سسک رہی تھی۔ کچے مکان کی دیواریں، ٹوٹا ہوا صحن، صفیہ کا وحشیانہ روپ دیکھ کر حبیب اللہ پر سارا سچ ایک سیکنڈ میں عیاں ہو گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا ظلم، یہ اتنا بڑا فریب! حبیب اللہ تڑپ کر آگے بڑھے، صفیہ کو پیچھے دھکیلا، روتے ہوئے افشاں کو گلے سے لگایا، میری بچی، میری معصوم بیٹی، ان ظالموں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میری پھول سی بیٹی کا کیا حال کر دیا؟ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ انہوں نے تڑپ کر کامران کی طرف دیکھا جو سامنے خاموش کھڑا تھا۔ حبیب اللہ نے افشاں کا ہاتھ پکڑا اور پھر بولے، میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں اب ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ تم لوگ اسے مار دو گے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ افشاں کو لے کر دروازے کی طرف بڑھے، کامران نے وحشیانہ انداز میں حبیب اللہ کا بازو پکڑا، سختی سے پکڑا اور انہیں پیچھے جھٹکے سے دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا، بڈھے، تو اپنی حد میں رہو، یہ میری بیوی ہے، بیوی، اب یہ اس گھر کی عزت ہے، میری اجازت کے بغیر یہ گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھے گی، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حبیب اللہ وہ کافی کمزور اور ضعیف تھے، بیمار بھی تھے، وہ کامران کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ روتے گڑ گڑاتے تڑپتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئے، لیکن اب وہ ہار ماننے والے نہیں تھے، بیٹی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس کا اسی شہر میں ڈی پی او حبیب اللہ کا پرانا جگری دوست تھا۔ حبیب اللہ روتے ہوئے سیدھے ڈی پی او آفس پہنچے اور اپنے دوست کے سامنے جا کر پھٹ پڑے، رونے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی پر ہونے والے تمام مظالم اور اس خوفناک دھوکے کی ساری کہانی ڈی پی او کو بتائی۔ ڈی پی او نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور حبیب اللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حبیب اللہ بھائی، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ افشاں میری بھی بیٹی ہے، میں اسے اس جہنم سے نکالوں گا، یہ میرا فرض ہے۔ میں خود جا کر ان ظالموں کو سبق سکھاؤں گا،
اسی وقت ڈی پی او کی ہدایت پر پولیس کی ایک بھاری نفری نے کامران کے گھر پر اچانک چھاپا مارا۔ پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر محلے والے جمع ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پولیس اہلکار گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پورے گھر میں افشاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صفیہ وہ رو رہی تھی، مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ سر، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ کم وقت لڑکی 2 گھنٹے پہلے اس گھر سے بھاگ گئی، گھر کی عزت خاک میں ملا گئی۔ ہم تو خود پریشان ہیں کہ وہ کہاں بھاگی، ہم محلے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی، لیکن افشاں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پولیس ٹیم مجبوراً واپس چلی گئی، لیکن حبیب اللہ کا دل اس بات کے لیے گواہی دے رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ اس کی بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی، گھر سے نہیں بھاگے گی۔ پولیس کے واپس جاتے ہی صفیہ کامران کے چہرے پر شیطانی اطمینان پھیل گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے بچ نکلے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حبیب اللہ صاحب کی دنیا وہ تاریک ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آنسو بہاتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے تھے، اپنی بیٹی کو پکار رہے تھے۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی معصوم افشاں کسی خوفناک مصیبت میں ہے اور یہ ساس بہو مل کر کوئی بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے، عید کا پرمسرت دن آ گیا۔ پورے شہر اور محلے میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر طرف سے لذیذ پکوان کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ لیکن حبیب اللہ کے لیے یہ عید کسی ماتم سے کم نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہے تھے، جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی۔ اسی عید کے دن محلے کے ایک غریب نیک دل عورت قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے مختلف گھروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ صفیہ کا گھر چونکہ اسی محلے میں تھا، اس لیے وہ گوشت کا تھال اٹھائے ان کے کچے مکان کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ صفیہ کو پکارتی رہی، دالان کے قریب پہنچی۔ اسی دوران اسے گھر کے ایک سنسان اور تاریک اندرونی کمرے سے کسی کے رونے سسکنے کی دھیمی آواز آنے لگی۔ وہ عورت وہیں پر رک گئی اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تجسس اور ہمدردی کے تحت اس نے دبے قدموں کمرے کے اندر قدم رکھا۔ کمرہ بظاہر بالکل خالی تھا، وہاں پرانی لکڑیوں، ٹوٹے پھوٹے سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن سسکیوں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی اور وہ زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ اس نے سامان کو تھوڑا پیچھے ہٹایا، فرش پر لکڑی کا پرانا بھاری تختہ نظر آیا۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ تختے کے نیچے بنے ایک اندر تہہ خانے سے کسی لڑکی کے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پانی، خدا را کوئی مجھے پانی دے، مجھے یہاں سے نکالے، میں مر رہی ہوں، مجھے کوئی بچا لے۔ وہ عورت خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ حبیب اللہ کی لاپتہ بیٹی افشاں کی آواز ہے، جسے صفیہ اور کامران نے بھاگ جانے کا جھوٹا الزام لگا کر اس اندھیری کال کوٹھڑی میں قید کر رکھا ہے۔ لڑکی کی جان خطرے میں ہے۔ وہ خوف کے مارے گوشت وہیں چھوڑ کر الٹے قدموں اپنے گھر بھاگی۔ گھر پہنچ کر اس نے ہانپتے ہوئے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ سنیے، صفیہ اور اس کے بیٹے نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ افشاں کہیں بھاگی نہیں تھی، ان ظالموں نے اسے اپنے گھر کے نیچے بنے ایک اندھیرے تہہ خانے میں قید کر رکھا ہے۔ وہ بیچاری پیاس اور بھوک سے درد کی شدت سے تڑپ رہی ہے۔ اس کے شوہر نے غصے سے مٹھیاں بھینج لیں اور بولا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، وہ بیچاری ایک شریف، معصوم اور بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، وہ بھلا کیوں بھاگے گی اور کہاں بھاگے گی؟ ان درندوں نے جائیداد کی لالچ میں اس معصوم کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ میں ابھی حبیب اللہ کو اطلاع دیتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ وہ نیک بخت شخص بنا کوئی وقت ضائع کیے سیدھا حبیب اللہ کے گاؤں پہنچا اور انہیں صفیہ کے گھر کے تہہ خانے اور افشاں کی قید کا سارا سچ اگل دیا۔ یہ سنتے ہی حبیب اللہ کے مردہ جسم میں ایک جان آئی کہ ابھی میری بیٹی زندہ ہے۔ ان کی آنکھوں سے غصے، امید کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً اپنے ڈی پی او دوست کے پاس پہنچا۔ ڈی پی او نے جب یہ سنا تو وہ بھی غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا، حبیب اللہ بھائی، اس بار ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، یہ لوگ قانون سے نہیں بچ سکتے۔ ڈی پی او نے فوراً ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی پوری پولیس فورس اور خواتین اہلکاروں کو ساتھ لیا اور اچانک صفیہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی کئی گاڑیوں نے اس کچے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محلے والے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔
صفیہ پولیس کو دوبارہ اپنے دروازے پر دیکھ کر پھر گھبرا گئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانا مکارانہ غصہ سجا لیا اور پھر چلا کر کہا کہ انسپکٹر صاحب، آپ لوگ بار بار ہمارے گھر کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ وہ بے حیا لڑکی ہمارے گھر میں ناک کٹوا کر بھاگ گئی، آپ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ڈی پی او آگے بڑھے اور گرجدار آواز میں بولے، بند کرو یہ بکواس اور یہ ڈرامہ، یہ جھوٹ کا یہ سارا ڈرامہ۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تلاشی لو پورے گھر کی۔ پولیس اہلکار گھر کے اندر داخل ہوئے، سیدھے اس سنسان کمرے کی طرف بڑھے۔ صفیہ اور کامران کا رنگ یہ دیکھ کر پیلا پڑ گیا۔ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن باہر کھڑے چاقو چوبند پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا۔ کمرے میں پہنچ کر پولیس نے لکڑیوں کا ڈھیر ہٹایا اور فرش پر موجود لکڑیوں کی بھاری تختے کو اٹھایا۔ جیسے ہی تختہ ہٹا، نیچے تاریک بدبودار حبس زدہ تہہ خانے کا منظر دیکھ کر خود پولیس افسران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں مٹی کے فرش پر معصوم افشاں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا جسم کمزوری سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ چہرے پر تشدد کے نیلے نشانات تھے اور ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ سوکھ چکے تھے۔ وہ زنجیروں سے تو آزاد تھی، لیکن اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خود سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی جان خطرے میں تھی۔ حبیب اللہ تڑپ کر تہہ خانے کے اندر اترے، روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ میری بیٹی، میری افشاں، ذرا اس کی حالت تو دیکھو، دیکھو اب تمہارا باپ آ گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ افشاں نے بوجھل آنکھیں کھولیں، اپنے شفیق باپ کا چہرہ دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور پھر مکمل بے ہوش ہو گئی۔ ڈی پی او نے فوراً ایمبولینس بلوانے کا حکم دیا۔ جلدی کرو، لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے، اسے فوراً ہسپتال کے ICU میں منتقل کرو، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ دوسری طرف پولیس نے صفیہ، کامران اور اس کی بیٹی کامران کی بہن کو ہتھ کڑیاں لگا دیں، انہیں پکڑ لیا۔ صفیہ اور کامران اب بھی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب سب بدل چکا تھا۔ جیسے ہی پولیس انہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے باہر لا رہی تھی، ہجوم میں کھڑی کلثوم کی بیٹی روتی ہوئی انسپکٹر کے سامنے آئی۔ وہ اب ضمیر کے بوجھ تلے مزید نہیں دبنا چاہتی تھی اور اپنی ماں کی اس گناہ میں شرکت پر کافی شرمندہ تھی۔ اس نے انسپکٹر کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ انسپکٹر صاحب، میں بھی ایک بیٹی ہوں، اس ظلم میں صرف یہ لوگ شامل نہیں ہیں بلکہ میری ماں کلثوم بھی برابر کی شریک ہے۔ اسی نے جائیداد کی لالچ میں صفیہ کے ساتھ مل کر یہ سارا جھوٹ بولا اور اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بدلے ان سے 20 لاکھ کا تقاضا کیا۔ لاکھوں روپے بھی ان سے لیے۔ خدا کے لیے میری گنہگار ماں کو بھی ساتھ لے جائیں، گرفتار کر لیں۔ بیٹی کی اپنے ماں کے خلاف اس سچی گواہی نے وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال دیا۔ ڈی پی او کے حکم پر پولیس کی ایک موبائل فورس کلثوم کے گھر پہنچی اور اسے بھی ہتھ کڑیاں لگا کر تھانے لے گئی۔ عید کے اس مبارک دن سچائی کی فتح ہو چکی تھی اور ظلم کا کالا جادو یہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ افشاں ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ کئی دن تک حبس زدہ اور تاریک تہہ خانے میں بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے افشاں کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ بالآخر 24 گھنٹے کی سخت تگ و دو کے بعد ICU کا سرخ بلب بند ہوا اور ڈاکٹر باہر آ گئے۔ حبیب اللہ صاحب نڈال قدموں سے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں میری بیٹی اب کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ حبیب اللہ صاحب، معجزہ ہو گیا، اللہ نے آپ کی بیٹی بچا لی، اسے نئی زندگی ملی، آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کا ارادہ مضبوط تھا، ہم نے اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے، آپ چاہیں تو اسے مل سکتے ہیں، بس اب اسے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ذہنی سکون اور محبت کی شدید ضرورت ہے۔ حبیب اللہ نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جب وارڈ میں داخل ہوئے تو افشاں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے مرجھائے چہرے پر سکون آ گیا اور ایک مسکراہٹ آئی۔ چند دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد افشاں کو ڈسچارج کیا گیا اور وہ اپنے شفیق والد کے ساتھ واپس گاؤں کی اس پروقار حویلی میں آ گئی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ کچی مٹی کی خوشبو، باپ کی شفقت نے آہستہ آہستہ اس کے زخموں کو بھرنا شروع کیا۔ اپنے وقار اور عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے افشاں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے حبیب اللہ کی مدد سے، اپنے باپ کی مدد سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کامران سے باقاعدہ طلاق حاصل کر لی۔ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت افشاں کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپے تھے، کیونکہ وہ ظلم اور اس لالچی خاندان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو رہی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ دوسری طرف قانون کا لوہا گرم تھا۔ ڈی پی او کی
اپنی نگرانی میں پولیس نے ایسی چارج شیٹ تیار کی جس سے بچنا صفیہ، کامران اور کلثوم کے لیے ناممکن تھا۔ عدالت میں جب کیس چلا تو کلثوم اپنی بیٹی کی گواہی، محلے داروں کی گواہی سے میڈیکل رپورٹ نے ملزمان کو جھوٹے دفاع میں پاش کیا۔ عدالت نے دھوکہ دہی، اقدام قتل اور حبس بے جا میں رکھنے، وحشیانہ تشدد کے جرم میں کامران کو بھاری جرمانہ ادا کیا اور قید کی سزا سنائی۔ صفیہ کو بھی اس جرم میں 14 سال کی قید ہوئی اور آپا کلثوم کو مجرمانہ سازش میں برابر شریک ہونے پر 10 سال کی قید سنائی گئی۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، انہیں بوجھ مت سمجھیں۔ محض ظاہری چمک دمک کرائے کی گاڑیاں، جھوٹے بنگلوں سے مروب ہو کر جلدی میں ان کی زندگی برباد مت کریں۔ کسی بھی رشتے کو حتمی شکل دینے سے پہلے خاندان کی اچھی طرح تصدیق، چھان بین کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پچھتاوا عمر بھر کا مقدر بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔